आदाब। यूँ तो शहर लखनऊ अपनी इमारतों, अपनी तहजीब, अपने चिकन के नफीस काम और बेहतरीन और लजीज खानों के लिए मशहूर है और आलमगीर शोहरत का हामिल है। लेकिन कुछ अरसे से ये होना शुरू हुआ है कि जब सयाह जहाँ वहाँ जाते हैं, टूरिस्ट जब जाते हैं, तो वो सब चीज़ें तो वैसे ही पाते हैं जैसा उसके बारे में वो सुनते हैं। लेकिन एक बात के मुताल्लिक़ वो अक्सर शिकायत करते हैं कि ज़बान लखनऊ की बहुत कुछ बदल गई है। अब वो अजीब अल्लाह और एवी वाली ज़बान नहीं, बल्कि एक अजीब सी ज़बान है कि जो लखनवी ज़बान नहीं मालूम होती है, बल्कि उत्तर भारत के बहुत से शहरों में इस तरह की ज़बान बोली जाती है। वो आम तौर पर लखनऊ की ज़बान वैसी ही पाई जाने लगी है। ये बाहर वालों का तजुर्बा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि लखनऊ जो है वो स्टेट कैपिटल है। उसमें तमाम उत्तर प्रदेश के शहरों से लोग आकर रहते हैं। जैसे दिल्ली में हिंदुस्तान भर से लोग आते हैं, तो अब लखनऊ एक लखनऊ नहीं रह गया, बल्कि उसमें बहुत से लखनऊ है। कुछ पूरब का लखनऊ है, कुछ पश्चिम का लखनऊ है, कुछ देहात का लखनऊ है, कुछ गांव का लखनऊ है। तो सब मिल के वो ज़बानें जो हैं वो मिल के एक नई ज़बान पैदा हो गई। लेकिन फिर भी हमें यकीन है कि अगर आप पुराने लखनऊ के इलाक़ों में और गलियों में तशरीफ़ ले जाएंगे तो आपको आज भी उस ज़बान को सुनने का लुत्फ़ हासिल होगा। ये आज ही नहीं, पहले भी लखनऊ में कई ज़बानें चलती थीं। एक तो वो फ़ारसियाना इंतहाई शाइस्ता और शुस्ता ज़बान थी, अजीब अल्लाह वाली, जिसमें अमा नहीं कहते थे, अजी क्या फरमा रहे हैं आप। जैसे हम लोग कहते हैं अमा क्या कह रहे हैं, तो वो कहते थे अजी क्या फरमा रहे हैं। एक तो वो ज़बान थी कि जिसमें कैसे मिजाज नहीं पूछते थे। मिजाज एक ही होता है, लेकिन हम लखनऊ वाले क्योंकि प्लूरल में बातचीत करने के आदी हैं, तो कैसे मिजाज पूछते हैं, या मिजाज गिरामी, मिजाज आली, मिजाज अक़दस, इस तरह से पूछते थे। और खाने के लिए नौश फरमाइए, तनावुल कीजिए, ये सब इस्तेमाल होता था। अभी तो ज़बान बिल्कुल उठ सी गई है। फिर उसके बाद एक टकसाली ज़बान भी है लखनऊ की। टकसाली ज़बान बहुत अरसे से, यानी करीब 200-300 बरस पहले से लखनऊ में ढाली जाती है। टकसाल कहते हैं उस जगह को यहाँ सिक्के डाले जाते हैं। चूँकि शेरशाह सूर के ज़माने में एक टकसाल कायम की गई थी लखनऊ में, उस मोहल्ले को कहते हैं टकसाली मोहल्ला। वहाँ से एक ज़बान शुरू हुई जो सब महलों में अपनी अपनी उसने रूप इख्तियार किए। क्योंकि वो ढाली जाती है अपने हिसाब से, लोग ज़बान को बदल लेते हैं, इसलिए उसको टकसाली ज़बान कहते हैं। जिसमें टूरियागंज को जो है उसका असल नाम विक्टोरियागंज, क्वीन विक्टोरिया के नाम से था, उसका नाम हो गया टूरियागंज। कल्लन की लाट, कर्नल कॉलिंस की जो कब्र थी उसको कहने लगे कल्लन की लाट। बेली गार्ड जो था रेजिडेंसी, उसको कहने लगे बेली गार्ड अपने हिसाब से। फुटपाथ को कहने लगे फुट पैरी। अब उसके अलावा और भी कुछ उसमें अल्फाज हैं, इनको बिगाड़ के बोला जाता है। जैसे कहते हैं ले लिए, ले लीजिए को कहते हैं ले लिए, दे दीजिए को कहते हैं दे दीजिए, दे दिए, कह दिए, ज़रा उनसे ये बात कह दीजिए हम लोग कहते हैं, टकसाली वाले कहते हैं कह दिए। तो हमारे किया यानी हमारे यहाँ, ये भी टकसाली है। दीवार को कहते हैं दीवाल, दरवाजे को कहेंगे दरवाज़ा, बुलावे को कहेंगे बुलौआ, रिक्शे को कहेंगे रश्का, और इसी तरह से जामन कहेंगे जामुन को, और संतरे को कहेंगे संतरा। इस तरह से बहुत से टकसाली के जो अल्फाज हैं वो बनते बिगड़ते रहते हैं। और टकसाली बाकायदा लखनऊ में बोली जाती है। इधर वाल यानी इस तरफ, उधर वाल यानी उस तरफ, ऊपर वाल, नीचू वाल यानी नीचे की तरफ। कोठे पे खड़ा है कोई, उससे पूछे भाई वो कहाँ है, कहले नीचू वाल तो है। ये टकसाली ज़बान है, ख़ास ख़ास महलों में इस तरह से बोली जाती है। लखनऊ की टकसाली और बेगमाती ज़बान के सिलसिले में हम आप हज़रात की खिदमत में पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं, लेकिन वो टुकड़ों टुकड़ों में है। लिहाजा आज इन बातों को एक किस्त में ही हम बयान कर रहे हैं, बहुत मुख्तसर तौर पर। बेगमाती ज़बान वो ज़बान है जो सिर्फ महलों की ज़बान नहीं थी। बेगमाती से मुराद ये नहीं है कि बेगमों की ज़बान थी, बल्कि औरतों की ज़बान थी, जो दालानों में, बावर्ची खानों में और घरों में बोली जाती थी।
کیونکہ باورچی خانوں میں بولی جاتی تھی. ملازمائیں اکثر جو تھیں وہ آس پاس کے قصبوں اور اطراف کے جو گاؤں ہیں ان کی ہوتی تھی. تو لہٰذا اس میں آپ کو ایک اودھی کا بھی پٹ ملے گا. ایک اس میں محاورہ ہے بیگماتی محاورہ. بیگماتی زبان میں محاورے بہت بولے جاتے ہیں. اس کا ایک محاورہ ہے کہ ندیا تو کیوں گہراتی ہے، ندیا تو کیوں گہراتی ہے، احمدی تجھ میں پیر ہی نہیں دھرتی. ندیا تو کیوں گہراتی ہے، احمدی تجھ میں پیر ہی نہیں دھرتی. یہ دھرتی جو ہے رکھتی، یہ اودھی ہے. اسی طرح کے بہت اچھے اچھے محاورے ہیں. ہم چکلے گلی تنگ. اگر کوئی بہت کسی محفل میں اترا رہا ہے، کوئی بہت زیادہ اپنے کو جچا رہا ہے، تو کہتے ہیں ہم چکلے گلی تنگ، یعنی وہ اتنے چوڑے ہو گئے کہ گلی ان کے لیے تنگ ہو رہی ہے. محفل میں ایسے آئے ہیں وہ. پھر 32 دانتوں کے بیچ میں ایک زبان، یعنی اگر کوئی تمام دشمنوں کے بیچ میں یا اپنی طرح کے لوگوں نہ ہو وہاں پر، وہ اکیلا ہو، تو کہتے ہیں ہم تو وہاں ایسے ہیں جیسے 32 دانتوں کے بیچ میں ایک زبان ہوتی ہے. اس میں کوسنے بھی ہوتے تھے، لوگ ایک دوسرے کو قرض کرتے تھے کہ تمہیں 2.5 گھڑی کا ہیضہ ہو جائے، یعنی میں 2.5 پیر رہو ایسا ہیضہ ہو تمہیں. اچھا، عام طور پر اور جگہ ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ ان کے پیروں میں مہندی لگی، آنے جانے کے قابل نہیں ہے. لکھنؤ میں اس محاورے کو دوسری طرح استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں فلاں صاحب مانجھے بیٹھے ہیں. عورتوں کے لیے کہا جاتا ہے، مردوں کے لیے بھی کہتے ہیں جو گھر سے کبھی نکلتے ہی نہیں ہیں. کیونکہ عورتوں کا جب مانجھا ہوتا ہے تو وہ گھر سے نہیں نکلتی. جتنے دن کا مانجھا ہوتا ہے کسی کے سامنے نہیں آتی. تو کہتے ہیں وہ تو ایسے بیٹھی ہیں گھر میں کہ جیسے مانجھے بیٹھی ہیں. لکھنؤ کی انکساری کا ایک بہت اچھا نمونہ ہے کہ جب کسی کو بیگماتی زبان اس لہجے میں اگر کسی کو بلاتے ہیں اس انداز میں دعوت کے لیے، معلوم 10 کورس میل ہے، لیکن کہیں گے نہیں، کہیں گے یہی کہ آج ہمارے ساتھ بھی ذرا سا چٹنی روٹی کھا لیجیے. اس کے علاوہ 2 لوٹے پانی ڈال لیں. یہ ہم لوگ عام طور پہ کہتے ہیں. سب لوگ بیٹھے ہیں اور نہانے کا وقت ہو گیا تو کہنے لگے ذرا سا معذرت 2 لوٹے پانی ڈال لیں، یعنی نہانے جا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں 2 لوٹے پانی ڈال لیں. کونی موڑ کے سو رہیں گے، یہ لکھنؤ کا خاص محاورہ ہے. یعنی کسی کے یہاں شادی بیاہ میں گئے یا کسی کے یہاں گئے وہاں جگہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا ارے ہمارا کیا، ہم کہیں بھی کونی موڑ کے سو رہیں گے، یعنی کہیں بھی ایڈجسٹ ہو جائیں گے. چند برس پہلے ہم نے بیگماتی زبان کا ایک محاورہ ٹنڈے کباب والے جو ہیں ان کے یہاں استعمال کیا تھا. کباب سیکے جا رہے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ کلیجے تک یا کلیجے تلک سرخ ہونے دیجیے گا. کلیجے تلک سرخ ہونے دیجیے گا، یعنی اندر تک کباب جو ہیں وہ سک جائیں. تو یہ محاورے میں یا لکھنؤ میں ہم لوگ کہتے ہیں کلیجے تلک سرخ ہو جائیں. انہوں نے ان کو پلٹ کے دیکھا، کہنے لگے میاں یہ بات یہ محاورہ تو بہت دنوں کے بعد سن رہے ہیں. اسی طرح چوک کے جو کھتری حضرات ہیں ان کے یہاں بھی گھروں کی زبان اودھی ہے. عورتیں سب اودھی میں بات کرتی ہیں اور مرد بھی عورتوں سے اودھی میں بات کرتے ہیں اور باہر اردو بولتے ہیں. کیونکہ اور ان کا لباس بھی بالکل لکھنؤ ہے، خاص چوڑا پائجامہ اور چکن کے کرتے، جس میں چاہے وہ لال جی ٹنڈن صاحب ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر پی ڈی کپور صاحب ہوں، چاہے وہ کنہیا لال مہندرو صاحب ہوں، یہ سب نمایاں شخصیات ہیں کھتری حضرات میں. تو یہ سب اپنے گھروں میں اودھی بولتے ہیں اور باہر اردو بولتے ہیں اچھی خاصی، اور پہلے تو لکھتے پڑھتے بھی تھے اردو. کھتریوں کا ایک لکھنؤ کے باہر بھی کافی ان لوگ کے جو ہیں وہ لنکس ہیں آس پاس کی آبادیوں میں. یعنی سیتا پور میں بہت سے کھتری حضرات آپ کو ملیں گے، تو وہاں تو ان کی زبان اودھی ہے. تو وہی زبان یہاں بھی بولی جاتی تھی گھروں میں، اور اس وجہ سے بھی بولی جاتی ہوگی کہ ان کی زبان جو ہے وہ گھروں میں قائم رہے. بچے ماؤں سے ہی زبان سیکھتے ہیں، تو یہ ایک سلسلہ رہا ہوگا. یہاں پر ہم آپ کو ایک یاد دلائیں ایک بہت نمایاں شخصیت لکھنؤ دوردرشن کی، جو اچھے مرزا بنے تھے بی بی ناتیوں والی سیریل میں. لکھنؤ دوردرشن کا بڑا مشہور سیریل تھا اچھے مرزا. ان کا نام تھا پنڈت وشوناتھ مشرا. یہ گوکرن ناتھ مشرا جو جج تھے ان کے پوتے تھے، جن کے نام سے ڈالی گنج میں ایک سڑک بھی ہے. اچھے مرزا اتنی عمدہ اردو بولتے تھے، ایسی کہ ان کو اچھے مرزا کا کیریکٹر دیا گیا تھا، لیکن گھر میں اودھی بولتے تھے. ان کی جو شریمتی جی تھیں وہ آل انڈیا ریڈیو میں بڑی مشہور اناؤنسر بھی تھیں، لیکن اس کے بعد وہ وہاں اودھی کے پروگرام بھی کرتی تھی، لیکن یوں وہ عام بول چال میں اودھی ہی بولتی تھی، اور مشرا جی بھی ان سے اودھی بولتے تھے. تو یہ ایک طریقہ جو غیر مسلم حضرات میں لکھنؤ میں تھا. لکھنؤ میں ایک اور زبان ہوا کرتی تھی جو تانگے والے، اکے والے اور اکثر رکشے والے بھی بولتے تھے. بہت تمیز سے لوگوں سے پیش آتے تھے. حضور کہاں تشریف لے جائیے گا، جو جی چاہے دے دیجیے، آپ ہی کی سواری ہے، اس طرح بات کرتے تھے تانگے والے اور رکشے والے. تانگے والوں کا صاحب معیار کبھی کبھی یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک صاحب کسی اور شہر سے آئے لکھنؤ، شاعر تھے، ان سے ایک مصرع ہو گیا تھا. مصرع یعنی کسی شعر کی پہلی پنکتی. تو انہوں نے تانگا کیا چارباغ اسٹیشن سے اور کہا کہ صاحب ہم کو شاعروں کے محلے میں لے چلیے. تو اس نے کہا صاحب شاعروں کا کیا محلہ، پورا شہر ہی شاعروں کا ہے، آپ فرمائیں تو کہ کیا غرض ہے آپ کی.
کس لیے آپ یہاں تشریف لائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کیا سمجھو؟ انہوں نے کہا صاحب کچھ ارشاد تو فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا ایک شعر کا ایک مصرع ہو گیا اور اس کا مصرع اولا ہو گیا اور مصرع ثانی یعنی سیکنڈ لائن اس کی نہیں ہو پا رہی۔ تو انہوں نے کہا صاحب کچھ ارشاد فرمائیے۔ انہوں نے کہا تم کیا سمجھو گے؟ انہوں نے کہا جی فرمائیے تو۔ انہوں نے شعر پڑھا یعنی مصرع پڑھا کہ بلبل کی اتڑیوں میں رگے گل کی پھانس ہے، بلبل کی اتڑیوں میں رگے گل کی پھانس ہے۔ تانگے والا فوراً پیچھے مڑا اور اس نے کہا کہ گستاخی معاف، مصرع تو کچھ نہیں ہے، فقط ٹھوس ٹھانس ہے۔ بس انہوں نے کہا تانگا مڑو اور وہ واپس اسٹیشن سے جہاں سے آئے تھے وہیں روانہ ہو گئے بیرنگ۔ یہ تھا انداز لکھنؤ کے تانگے والوں کا۔ لیکن افسوس کہ جو میکنائزیشن نے کیسا برباد کیا اس زبان کو۔ سائیکل رکشہ تو رہی نہیں گئے، اب وہ ای رکشہ آ گئے ہیں۔ ای رکشے والے پھر بھی بہت مہذب ہیں۔ یہ بھیا ٹیمپو والے جو اگر پروگرام ہمارے دیکھ رہے ہوں تو اس کو برا نہ مانیں بلکہ انٹراسپیکٹ کریں، اپنے آپ میں جھانکیں کہ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں، اور پورا ہندوستان یہ کہتا ہے کیونکہ پہلا سابقہ پڑتا ہے۔ ہر ایک کے پاس تو گاڑی سواری ہوتی نہیں ہے۔ لکھنؤ کی لوکل ٹرین ہے یعنی ٹیمپو جو ہے وہ اس قدر زبان ان کی خراب ہے، ایک تو منہ چیر چیر کے بولتے ہیں اور نقطے غلط غلط لگاتے ہیں، یعنی کہاں جائیے گا، کہاں کو کہہ دیں گے کہاں جائیے گا، کیا کہہ رہے ہیں آپ، اور منہ میں گٹکا بھرا ہوا ہے، اڑ رہی ہیں اس کی چھینٹیں اس طرح، اور اٹھنی چمنی کے لیے عجب نہیں کہ گریبان پکڑ لیں صاحب۔ ایسے غیر مہذب لوگ ہیں اور سب خاص لکھنؤ کے رہنے والے ہیں۔ پتہ نہیں ہے کیا ہو گیا، تو ٹکسالی ہوئی، بیگماتی ہوئی، اودھی ہوئی، ایک زبان جو ہے وہ ٹیمپو والوں کی زبان ہے لکھنؤ میں۔ افسوس ہے کہ آج اس ابے تبے والی لینگویج جو پکچر گلاب و ستابوں میں دکھائی گئی تھی اس سے شہری لکھنؤ دو چار ہے۔ اس کے برعکس جو ای رکشہ چلا ہے اس کے جو چالک ہیں، اس کو چلانے والے بچے ہیں، وہ بہت مہذب ہیں ان کے مقابلے میں، کیونکہ وہ پڑھنے لکھنے والے بچے ہیں۔ وہ کچھ روزگار کی تلاش میں انہوں نے ای رکشے لے لیے ہیں، بہت تمیز سے بات کرتے ہیں، دبے دبے لہجے میں، جو پیسے کبھی مول تول نہیں کرتے ہیں، چمنی اٹھنی کے لیے گریبان پکڑنے پہ آمادہ نہیں ہو جاتے ہیں۔ بہرحال آج کا ایپیسوڈ اب یہیں تمام ہوتا ہے۔ وہی گزارش کہ آپ حضرات اس چینل اپنے جو آپ کا چینل ہے کلچر بازار، اس کو دیکھتے رہیں، اس کو سبسکرائب کروائیں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں، اور اب ہم انسٹاگرام پر بھی اویلیبل ہیں۔ ایک اعلان اور ہے جو آپ لوگوں کو بتانا ہے ہمیں، وہ کہ ہم نے ایک نیا سیریل شروع کیا ہے جو صرف اس طرح نہیں جیسے ہم آپ سے بات چیت کرتے ہیں، اس میں اور لوگ بھی ہیں، وہ گھر کی باتیں ہیں، یعنی ہمارا دالان۔ اس کا ایک ایپیسوڈ شاید آپ نے دیکھا بھی ہو، دوسرا ایپیسوڈ جلد آئے گا۔ اس کے لیے میری یہی گزارش ہے، یوٹیوب پر جو نیا سیریل ابھی لانچ ہوا ہے ہمارا دالان، اس کو بھی آپ حضرات سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ کلچر بازار اور ہمارا دالان آپ مسلسل دیکھ سکیں۔ اجازت دیجیے، اگلی مرتبہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ، آداب۔